हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख़ का, अदालती तारीख़ का और सियासी तारीख़ का बहुत ही अहम दिन था, जिसमें 44 साल पुराने एक जुडिशल मर्डर और कत्ल केस का जो है दोबारा से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से सदारती रेफरेंस के ज़रिए जायज़ा लेकर उसको अनफेयर ट्रायल करार दिया है। जी हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 44 साल पहले पाकिस्तान की इसी अदालत, जिसके बाहर उनका नाम जो है सुनहरी हरूफ में इंस्क्राइब है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के क़यामकारी में इनकी इनॉग्रेशन हुई थी और ये पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी अदालत थी, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत थी, इस बिल्डिंग के ज़रिए उसका क़याम अमल में आया था। और इसी अदालत ने 44 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अहमद रज़ा कसूरी कत्ल केस में अपील थी, उसको रद्द करते हुए आखिरी फ़ैसला दिया था 7 जजेज़ ने कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस कत्ल के मुर्तकब पाए गए हैं, लिहाजा उनको सज़ाए मौत दी जाए। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम केस था, क्योंकि पाकिस्तान जो है दो लख्त होने के बाद जो उस मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे, जिसने मुल्क को आइन दिया था, डिमोरलाइज इस मुल्क के जो फ़ौज थी जंगी कैदी बनकर बांग्लादेश और इंडिया में वहाँ मौजूद थी, उनको छुड़वाने के साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स, आइन, पाकिस्तान में जो बुनियादी इदारती ढांचा है उसका उन्होंने बुनियाद रखा और बेसिक जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनको सरअंजाम दिया। ना सिर्फ ये बल्कि कंप्लीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको एक फेडरेशन के तौर पर कहा जाता है, कि बलूचिस्तान को सूबे के तौर पर रिकग्नाइज़ करके उसकी असेंबली और बाकी चीज़ें जो है बहुत सारी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। उसी वज़ीर आज़म को 44 साल पहले इसी अदालत ने उनकी जो आखिरी अपील थी उसको रद्द करते हुए उनको सज़ाए मौत दी गई थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और समाजी जो ढांचा था वो दो धाराओं में बट गया था, जिसे प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो कहा जाता था। तो ये सारे जो 44 साल हैं उस गर्दिश में और उस फ़ैसले की जो पादाश में पूरे मुल्क के अवाम उन्नास ने, जो उस वक्त ज़िंदा थे, नौजवान थे, बच्चे थे और बाद में वो अपनी उम्रें जो है वो गंवाते गए या बाद में जो नस्लें आती गईं, उन्होंने ये सारा जो है अलमिया भुगता मुख्तलिफ़ सूरतों में। क्योंकि उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के आसपास बहुत सारे जो बैनुल-अक़वामी और सियासी अवामिल थे वो भी अनफोल्ड हो रहे थे और अफ़गानिस्तान में रूस की जो इंटरवेंशन है वो हो चुकी थी और वहाँ जो शोर इनकलाब, जिसको लेफ़्ट का इनकलाब कहा जाता था, उसने बड़ी ख़तरे की घंटी बजा दी थी अमेरिका के लिए और पाकिस्तान में बैठी हुई जो उस वक्त मार्शल लॉ रजीम थी, कि अगर ये इनकलाब सरहदें उबूर करके पाकिस्तान की हुदूद में आ गया तो ये बहुत ही ख़तरनाक होगा पाकिस्तान के लिए और उससे बढ़कर अमेरिका के लिए, जो इस पूरे खिते को अपने तौर पर एक नियो कॉलोनियल जो टेरिटरीज़ या नियो कॉलोनियल स्टेट्स के तौर पर चला रहा था। तो उस पादाश में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहम कैरेक्टर थे। उनका हटाना जो इनएविटेबल था उन सियासी हालात में, तो भुट्टो एक पॉपुलर लीडर था, उनको हटाए जाने के और रास्ते नहीं थे। तो उनके ऊपर ये जो मुकदमा है कत्ल का, अपने मुखालिफ को कत्ल करवाना या उसकी इंस्टिगेशन या साजिश करने का, वो दायर किया गया और उसको पाया तकमील जो है पाकिस्तान के जनरल्स ने, उस वक्त की मार्शल लॉ रजीम ने अदालतों के साथ, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के साथ मिलकर सरअंजाम दिया। तो जब उनकी पार्टी एक बड़े अरसे के बाद दोबारा जब 2008 में इक़्तिदार में आई, तो 2010-2011 में उस वक्त के सदर, जो अब भी सदर बनने जा रहे हैं, आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने, सदारती रेफरेंस 5 सवालात के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, जिनमें ये सवाल पूछे गए थे कि क्या भुट्टो साहब के साथ जो अदालती तौर पर हुआ वो किस तरह जो जस्टिफाइड था,
یا ان کو فیئر ٹرائل کا جو ہے وہ حق دیا گیا تھا، یا اور جو سوالات تھے کہ ان کے خلاف جو گواہیاں تھیں وہ کتنی قانونی تھی اور ان کا ویٹیج کتنا تھا، کیا جج اس میں جو ہے وہ استعمال ہوئے، بائس تھے، ان کا انٹینشن تھا ان کو سزا دینے کا. اس طرح کے جو 3-4 سوالات تھے ان کا سیٹ بنا کر ایک پریزیڈنشل ریفرنس اس وقت کی عدالت کے سامنے پیش کیا تھا. کیونکہ اس وقت کی عدالت میں جسٹس افتخار محمد چودھری تھے، جو ایک یٹ این ادر پاکستان کی ہسٹری کے بہت ہی برے جج ثابت ہوئے. گو کہ اسی حکومت نے، اس کے وزیر اعظم افتخار گیلانی نے ان کو دوبارہ سے بحال کیا تھا ایک تحریک کے نتیجے میں، اور وہ ان کو ادروائز تھینکفل ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ اپنی نیچر میں بہت ہی کننگ تھے اور موقع پرست جج تھے، تو لہٰذا انہوں نے نہ صرف اپنے جو بحال کرنے والے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے ان کو گھر بھیجا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کی، اور یہ صدارتی ریفرنس بھی ایک سرد خانے میں انہوں نے رکھ دیا. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے تک مسلسل اور عمر عطا بندیال کی حکمرانی تک جو سپریم کورٹ میں تھی، یہ سرد خانوں میں پڑا ہوا تھا. لیکن تاریخ اپنا ضرور کروٹ بدلتی ہے، اور اس کا محرک کوئی نہ کوئی جو فرد، انڈیویڈول یا گروپ آف پیپل بنتے ہیں. تو موجودہ جو سپریم کورٹ تھی انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا، اور ایک بڑی معاونت اور قانونی جو پروسیس ہے اس کے بعد اس پریزیڈنشل جو ریفرنس تھا اس کا فیصلہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو 9 رکنی بینچ بنی تھی اس کے ذریعے دے دیا ہے. تو اس فیصلے نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بڑی بے واجبی ہوئی. یعنی کورٹ نے قانونی لینگویج میں تو کہا ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. تو بھٹو صاحب کے ساتھ اس کیس میں عدالت نے بہت بڑی زیادتی کی، یہ آج کی کورٹ نے مانا ہے. اور اس کے ماننے کے ساتھ انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو قتل تھا وہ غیر قانونی تھا، اور وہ جوڈیشل مرڈر تھا، اور اس میں اس وقت کی جو مارشل لا جنتا اور جو ججز تھے وہ سارے شامل تھے. انہوں نے مل کر ذوالفقار علی بھٹو کو اس فیصلے کے ذریعے فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا. تو آج جو فیصلہ آیا ہے گو کہ وہ ڈائریکٹ انہوں نے اس کو عدالتی قتل نہیں کہا، لیکن ان کے ٹرائل میں جو فیئرنیس کا ایلیمنٹ ہے وہ ٹوٹلی مسنگ ہے. ان کو وہ فیئرنیس نہیں دی گئی جو ایک ملزم کا یا اس کا حق ہوتا ہے قانونی پروسیس میں. تو لہٰذا ذوالفقار علی بھٹو آج کے دن دوبارہ تاریخ میں زندہ ہوئے، اور ان کو جو مارنے والے ہیں ایک مرتبہ پھر جو تاریخ کے ڈسٹ بن میں دفن ہو گئے. اس میں سرفہرست جنرل ضیاء الحق تھے جو اس وقت کے پورے نظام کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے بشمول عدالتوں کے، اور عدالتوں نے اور بعد میں جو ججز آئے تھے انہوں نے جو ان کا حصہ تھے اس بینچ کا انہوں نے مانا تھا. اس کیس کے حوالے سے بڑی ہسٹوریکل ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے. عدالتوں سے باہر جو ہسٹورین ہیں، جو ادیب ہیں، رائٹر ہیں، صحافی ہیں، یا پبلک جو ڈسکورس ہے اس میں تو اس قتل کو پہلے دن سے ہی جوڈیشل مرڈر مانا گیا تھا اور ہسٹری نے بھی مان لیا تھا. لیکن عدالت کے جو پنے تھے اس میں یہ جو ہے فیصلہ صادر تھا، اور اس کو تبدیل کرنا ایک سمبولک ہی صحیح لیکن ضروری تھا. تو وہ آج ہو گیا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے خود کہا کرتے تھے وہ تاریخ میں سرخرو ہو گئے تھے، کم از کم اس کے کیس کی حد تک جس میں انہوں نے اپنی جو ہے قیمتی جان گنوائی، اور پاکستان کے ایک وزیر اعظم، ایک مقبول لیڈر کے طور پر اس کیس کی ناانصافی کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا، اس میں وہ ملوث نہیں تھے. باقی ذوالفقار علی بھٹو صاحب پر سیاسی طور بڑی تنقید ہوتی رہتی تھی، تنقید ہوا کرتی تھی، تنقید ہوتی رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی، کیونکہ سیاست میں اور پبلک ڈومین میں جتنے بڑی پولیٹیکل فگرز ہوتی ہیں ان کی جو لائف ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتی، وہ پرون ٹو کرٹیسزم ہوتی ہے، اور ان پر ان کے جو بہت سارے اقدامات ہیں ان پر تنقید کی جا سکتی ہے، جس میں بلوچستان کا چیپٹر ہے. کچھ جو ڈیسیشن تھے ان کے آئین میں جو مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے وہ بھی زیر تنقید رہتے ہیں. لیکن اس کیس میں اور اس مرڈر میں کم از کم تاریخ میں وہ سرخرو ہیں رہے کہ انہوں نے اس قتل میں ان کا ہاتھ نہیں تھا اور ان کے ساتھ فیئرنیس نہیں ہوئی ہے.
کورٹ میں جب فیصلہ آیا، 9 جو ججز تھے اس بینچ کے فاضل عدالت کے، ان کی کمپوزیشن بھی تھوڑا ہسٹوریکل جو پرسپیکٹیو ہے اس کو دیکھ کر کی گئی تھی، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیصلہ سنانے والی جو بینچ تھی اس پر ہمیشہ یہ تنقید ہوتی تھی کہ اس میں غالب میجارٹی جو تھی وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ججز تھے، بلکہ سارے کے سارے جو ججز تھے اس وقت کے وہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ تو موجودہ چیف جسٹس ہیں، ان کو تاریخ کا ادراک ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیس جو ہے گو کہ بڑا سمبولک حیثیت کا ہے، کیونکہ اس کیس سے جڑے ہوئے سارے کردار جو ہیں وہ اس نہیں رہے جہان میں، نہ بھٹو صاحب خود ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، نہ وہ ججز ہیں اور نہ وہ جنرلز ہیں۔ تو لہٰذا یہ تاریخ کی درستگی کے لیے اس لیے انہوں نے کانشیسلی جو ڈیسیشن کیا، ان میں جو بینچ کی کمپوزیشن تھی ان میں سے جو چاروں صوبوں کے 2 جج حضرات صاحبان تھے ان کو رکھا گیا تھا۔ تو اس طرح کی انہوں نے کمپوزیشن ایک متوازن رکھی تھی، اور فیصلہ جو ہے وہ یونانیمسلی آیا ہے، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارے ججز کا مائنڈ یہی تھا کہ یہ جو کیس تھا جس کو عدالتی نظیر میں کبھی بھی کوٹ نہیں کیا جاتا، ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ نہیں مانا جاتا، وہ واقعتاً ایک عدالتی قتل تھا۔ اب ڈیٹیل فیصلہ جو آئے گا اس کے بعد باقی جو اسپیکٹ ہیں کہ کورٹ نے کس طرح ایلیبریٹ کیا ہے، زمانے کے جو کریکٹر ہیں بشمول ججز وہ کس طرح انفلوئنس ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سارے اس طرح کے جو بک اور بیانات اور انٹرویوز موجود ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح پین ڈاؤن کیا جاتا ہے یہ فیصلہ۔ لیکن آج کے دن جب یہ فیصلہ آ رہا تھا تو کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے سابق وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے موجودہ جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، وہ بھی موجود تھے، اور کچھ دوستوں سے ہماری بات ہوئی اور کچھ اس طرح کی رپورٹنگ بھی ہوئی ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد کافی جذباتی تھے اور آبدیدہ تھے، وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہے تھے، اور بعد میں وہ کورٹ سے باہر چلے گئے روسٹرم سے، اور باہر جا کر انہوں نے ہاتھ منہ دھویا اور کمپوز ہونے کی کوشش کی، اور بعد میں انہوں نے مختصر میڈیا ٹاک کی۔ تو ہسٹوریکلی پیپلز پارٹی کے لیے، ان کے نواسے کے لیے بھی اس طرح کا جو کلنک تھا یا عدالتی جو ریکارڈ کا حصہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا آنا، ایک جو مبینہ جو قتل تھا اس میں ان کو شامل کرنا، پھر ان کی جو ہے کہ ان کی انسٹیگیشن سے یہ ہوا تھا، تو ان سے آج وہ بری ہو گئے۔ تو اس طرح پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں جو ہے وہ تاریخ میں سرخرو ہو گئے۔ ساتھ ساتھ جو ججز ہیں، گو کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ پینڈورا باکس کھل گیا تو بہت ہی لمبا ہوگا۔ پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک جتنی بہت اہم جو کیسز ہیں، واقعات ہیں، کمیشنز ہیں جن کو چھپایا گیا ہے، وہ سارے ظاہر کرنے پڑیں گے۔ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کو اس وقت ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، سارے اداروں کو یہ ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی تاریخی غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان میں، جتنے تضادات ہیں، ان میں پارلیمنٹ سے لے کر ججز سے لے کر اسٹیبلشمنٹ اور جنرلز تک جن جن افراد یا اداروں کا ہاتھ رہا ہے، ان کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے ایک نئے دور کے لیے۔ پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے ان کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ان ساری غلطیوں کے پیچھے کسی نہ کسی طرح مختلف ادارے انوالو رہے ہیں، اور انہوں نے ذاتی انٹریسٹ کو، گروہی انٹریسٹ کو ایک قومی مفاد اور نیشنل انٹریسٹ کے بینر تلے جو رانگ ڈوئنگز کی ہے اس کا ایڈمیشن کرنا چاہیے، اور ایک نئے جو ہے پولیٹیکل ڈیموکریٹک فیڈریشن کو چلانے کے لیے ایک بنیادیں ڈالی جائیں۔ لیکن یہ ابھی ہمارا ڈسٹنٹ ڈریم لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑی جو ہے وہ ہائی لیول کی ریئلائزیشن چاہیے، بڑا ہوم ورک چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو، اور حکومت وقت کو اس کے لیے انیشیٹو لینا پڑے گا کہ آگے جا کر ہمیں اس طرح کی ریپینٹنس اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان میں شرمندگی کا تاریخ کے سامنا اور دنیا کے سامنے نہ کرنا پڑے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں اور بار بار غلطی کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو 44 سال گزر گئے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں اس ملک نے بڑے سنگین نتائج پولیٹیکلی، سوشلی، معاشی طور پر، اور پولرائزیشن جو اس ملک میں رہی، ڈویژن رہی، اور ایک غلط فیصلے کو لے کر بہت سارے لوگ اس اسٹینڈ پر رہے کہ وہ ڈکٹیٹر تھے، جسٹیفائیڈ تھے، ان کے اقدامات اس طرح تھا کہ اچھا تھا، ان کو پھانسی دی گئی، بہت سارے لوگوں نے سیلیبریٹ کیا،
اور آخر تک یہ جو ڈویژن تھی بڑی بٹرنس کے ساتھ جاری تھی، اور آج بھی کسی نہ کسی صورت میں وہ بٹرنس جاری ہے اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ابھی تک وہ خلش ہے۔ تو یہ خلش اور درستگی تبھی ہو سکتی ہے جب آج کی جو جنریشن جن کے پاس اختیارات ہیں، جو ہیلم آف دا افیئرس کو رن کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک گریٹر ریئلائزیشن آئے گی، جس میں عدالتیں ہیں، جس میں پارلیمنٹ ہے، جس میں میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، اور ابو آل جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس سے بہت ساری اس طرح کی جو تاریخی باتیں ہیں اور جو رانگ ڈوئنگس ہے جڑی ہوئی ہیں، جب ان کے پاس ریئلائزیشن ہوگی تو ہم اس طرح کی شرمندگی اور تاریخ میں بار بار ریویو کر کے اپنے آپ کو درستگی کی طرف جانے کے عمل سے بچ پائیں گے اور آگے دیکھ سکیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔